अस्सलाम वालेकुम। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी कि अल्लाह का दोस्त। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं तो साथ ही हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी सारी रहमतें और बरकतें और उनकी आल पर भेजते हैं। इसीलिए इस दुरूद को दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। तो हम आज की स्टोरी में यही देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतना शर्फ अता फरमाया कि खलीलुल्लाह का इन्हें लक़ब मिला। और इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुरूद पाक है उसमें भी हम हमेशा साथ में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद भेजते हैं। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने इन्हें ये शर्फ दिया, क्या इनकी ज़िंदगी थी, किन किन इम्तिहानों से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुजारा और क्या क्या उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी। तो आइए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही तौहीद परस्त थे। उन्होंने कभी बातिल बुतों की इबादत नहीं की और वो कायनात में बहुत गौर और फिक्र करते थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत रुश्द दी थी, वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उनके जो वालिद थे उनका नाम आज़र था और वो बुतों को बनाते थे और साथ ही उनकी इबादत भी करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तौहीद की दावत अपने वालिद को ही दी और उनसे फरमाया, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से कहा, क्या तुम आप इन बुतों को अपना इलाह बनाते हैं? और उन्होंने अपने वालिद से ये भी कहा कि ए अब्बाजान, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? ये तो ना आपको सुन सकते हैं, ना आपको देख सकते हैं और ना ही आपको कोई फ़ायदा दे सकते हैं। तो उनकी इस दावत पे उनके वालिद ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे इलाहों से, मेरे खुदाओं से रूह गर्दानी कर रहा है? और अगर तू अपनी इस दावत से बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा और तू मुझे छोड़ दे। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनके वालिद की तरफ से आया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तब भी दीन का काम जो था तौहीद का नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी कौम को भी तौहीद की दावत दी और साथ ही वो अपने वालिद को भी तौहीद की दावत देते रहे। जैसा कि कुरान पाक में आगे आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से ये सवाल किया, ये पूछा कि ये बताओ तुम किसकी इबादत करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम इबादत करते हैं बुतों की और हम इन्हीं को हमेशा से पूजते हैं। ये बात उन्होंने कही। तो इस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, चाहे वो तुम्हें नहीं सुनते हो, कि वो तुम्हें क्या सुनते हैं? जब तुम उन्हें बुलाते हो क्या वो तुम्हें फ़ायदा देते हैं या तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं? ये जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने इसका क्या आंसर दिया? उन्होंने इसका आंसर दिया कि बल्कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसा करते हुए देखा। हमेशा हमने देखा कि हमारे आबाओ अजदाद भी ऐसा कर रहे थे। तो इस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी जिनको तुम पूज रहे हो वो सब मेरे दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है? क्योंकि अल्लाह के अलावा अगर हम किसी की इबादत करते हैं तो वो शैतानी काम है। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि लेकिन अल्लाह मेरा रब है जो मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया और वो मेरी रहनुमाई करता है, मुझे गाइड करता है, मुझे सही बात बताता है और वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा भी वही देता है और जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा, यानी कि मौत और ज़िंदगी भी उसी के हाथ में है और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे गुनाह बख्श देगा। ये बात उन्होंने अपने इलाह का इंट्रोडक्शन हम देखें कि कितना स्ट्रांगली इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं किसकी इबादत करता हूँ, उसमें क्या क्या बातें हैं। और जब इनसे पूछा तो उनका क्या आंसर था? उनका आंसर था कि बस हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए हम भी उनकी इबादत करते हैं। आगे फिर कुरान पाक में एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छा प्यारा वाक़या आता है कि उनकी कौम और उनके बीच एक जिसे कह सकते हैं मुनाजरे का या एक जो बात होती है उसका, कि गौर और फिक्र करने का, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम के बीच एक डिस्कशन होता है। ये होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, क्या जब रात होती है ना तो बहुत रात में हम देखते हैं कि सितारे जो हैं वो जगमगाने लगते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कुछ सितारे जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो उसमें से जो एक सितारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये मेरा खुदा है। मतलब उन्हें समझाने के लिए, ये नहीं कहा कि वो उनको नाउजुबिल्लाह सितारे को अपना खुदा मान रहे थे, बल्कि वो गौर और फिक्र इन अपनी कौम की तवज्जो इस चीज़ के ऊपर दिला रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये सितारा जो है ये मेरा खुदा है। लेकिन जब ये सितारा छुप गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं छुपने वालों को पसंद नहीं करता हूँ। फिर देखा कि सितारे से बड़ा चांद उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये चांद, ये मेरा खुदा है, ये जो है ये इससे बड़ा है।
لیکن چاند بھی چھپ گیا، کہ ظاہر سی بات ہے بادل آتے ہیں یا آدھا ہو کے جیسے بھی ہوتا ہے چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح چاند اور ستاروں کی بھی عبادت کرنے لگوں۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے سورج۔ اور جب یہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو ان شرک سے دور کرتا ہوں، میں ان سب میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے تم ان سورج کی، چاند کی، ستاروں کو پوجتے ہو یا ان باطل معبودوں کو پوجتے ہو، تو میں تو ان سب سے بری و ذمہ ہوں، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور آگے ہوں میں مشرک نہیں ہوں، نہ تو میں باطل معبودوں کو جو ہاتھ سے بنائے گئے ہیں ان کی عبادت کروں، اور نہ ہی جنہیں اللہ نے بنایا ہے چاہے وہ چاند ہوں، سورج ہوں یا ستارے ہوں، نہ ہی میں ان کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس نے کائنات کی ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اتنی غور و فکر کرانے کے بعد بھی ان کی قوم کو سمجھ نہیں آیا اور وہ اپنے شرک پہ ڈٹی رہی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ انہوں نے کہا ہے وَتَاللَّہِ، کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے بارے میں جب تم یہاں پہ نہیں ہوگے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ان کی قوم کا ایک دن ہوتا تھا جس دن یہ سیلیبریٹ کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور اس کو عید کا دن کہا جاتا تھا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانے کا دن، وہ عید نہیں جو ہم مناتے ہیں بلکہ خوشی کا دن۔ اس دن میلے ٹھیلے جو بھی لگتے ہوں ان کے، تو ان کی قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئی اور بولی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب پوری قوم اس میلے میں چلی گئی اور شہر میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف چلے گئے، اور جب بتوں کے پاس گئے تو بتوں کے آگے کھانے رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بتوں کے آگے کھانے، چڑھاوے، سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کے بھی بتوں کے آگے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بتوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ ان سے کنورزیشن کر رہے ہیں، وہ تو جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بولیں گے، لیکن وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے باتیں کریں گے؟ تو بت ہیں، یہ بات یہ بھی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، لیکن یہ ایک غور اور فکر کا طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے اور ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک چال چلوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اڑھالے کو لے کر ان کے سارے معبودوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا پیر توڑ دیا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا بت تھا، اس کو پورا صحیح سلامت چھوڑ دیا۔ یہ ان کی ایک پلاننگ کا حصہ تھا تاکہ ان کی قوم جو ہے وہ غور اور فکر کرے۔ اور جس کلہاڑی سے انہوں نے سارے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑ جو تھا اس بڑے والے کے گلے میں ڈال دیا تاکہ جب ان کی قوم آئے تو وہ غور اور فکر کرے۔ جب یہ میلہ عید کا دن ان کا یہ ختم ہو گیا، سیلیبریشن کمپلیٹ ہو گیا، تو ان کی قوم آئی واپس۔ جب واپس آئی تو وہ تو دیکھ کے ایک دم حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ کرا ہے، کون ظالم ہے جس نے ہمارے الہوں کو توڑ دیا؟ تو انہی میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ ایک ابراہیم ہے، وہ اس میں کی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہری طور سے بھی تو کہتے تھے نا کہ یہ بت کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، اور تاکہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور وہ گواہ ہو جائیں، سب گواہ ہو جائیں کہ ابراہیم نے ہی یہ کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم کیا یہ سب تم نے کیا کرا ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیر، بلکہ یہ تو اس بڑے والے نے کہا ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے، اس سے پوچھو۔ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اس بڑے والے سے پوچھو، اس نے یہ سب کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ کس نے کرا ہے۔ تو ان کی یہ بات سن کر ان کے اپنے نفسوں نے یہ گواہی دے دی کہ تم ہی لوگ ظالم ہو، یعنی کہ ان کے اندر سے یہ بات آ گئی کہ یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ بڑا والا کیسے ان کو توڑ سکتا ہے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، انہیں تو بنایا بھی ہم نے ہی ہے۔ تو ان کے نفسوں نے اس چیز کی گواہی دے دی اور انہوں نے کہا
جیسے کہ کلام پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہی نفسوں کی طرف لوٹے اور انہوں نے کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور وہ سمجھ گئے کیا کہ یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ نہیں بول سکتے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ تھی جس چیز کی کہ یہ ان کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ یہ غلط معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اندر سے انہیں احساس ہو گیا تھا۔ اب اگلی انشاءاللہ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا، کیا وہ سب لوگ توحید پہ آ گئے، سب نے بت پرستی چھوڑ دی، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پنشمنٹ ملی۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ توحید کی اور دین کی دعوت کا کام ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ اپنے گھر میں اللہ کے دین کی، اس کے رسول کی اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ کیا ہمارا صحیح دین ہے۔ اور جب ہم یہ کام کریں تو ہم یہ نہ سوچیں بڑے پیار سے ہی ہمارے گھر والے ہمارا موسٹ ویلکم کریں گے، بلکہ جب ہم ان کے غلط عقیدوں کی، بدعات کی، غیر شرعی رسموں کی ان کی ہم مخالفت کریں گے تو ان کی طرف سے ہمیں بہت اسٹرانگ ریاکشن ملے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا ان کے والد کی طرف سے کہ میں تمہیں مار دوں گا اور تم گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سارے ریاکشن ابراہیم علیہ السلام کو ملے تھے، تو ہمیں بھی یہی مینٹلی پریپیئر اس چیز کے لیے رہنا ہے کہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہمیں بہت اسٹرانگ ریاکشن مل سکتے ہیں، لیکن ان کے ریاکشن کے بعد ہمیں غلط ریاکشن نہیں دینا ہے کہ ہم ان سے بدتمیزی کریں، پتہ چلا ہم یہی بھول جائیں کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، جو بھی جس کو بھی ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہ بھول جائیں کہ سامنے جو ہمارے کھڑا ہے اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، بلکہ ہمیں بہت پیار اور محبت سے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بہت شفقت کے ساتھ اپنے والد کو دین کی دعوت دی تھی۔ دوسرا، جب ہم اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آس پاس اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سوسائٹی کو بھی توحید کی، دین کی دعوت دیں جو اللہ کا دین ہے، اور انہیں بھی وہ ساری باتیں بتائیں، انہیں اویئر کرائیں بدعات سے، غیر شرعی رسموں سے، اور سوسائٹی کی جو بھی غلط ٹرینڈ اور چیزیں ہیں۔ اور اس میں بھی ہمیں یہی پریپیئر اس چیز کے لیے رہنا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ سوسائٹی کی طرف سے بھی ہمیں ریاکشن نہیں ملے گا، بلکہ ملے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، لیکن ہمیں اپنے گھر والوں کو اور سوسائٹی کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری بات تو ہمارے گھر والے ہی نہیں سن رہے ہیں تو یہ سوسائٹی کے ہمارے دوست اور باقی لوگ کیا سنیں گے، بلکہ ہمیں دین کی دعوت کا کام کرتے جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور نوح علیہ السلام کی طرح۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی دعوت پہ عمل نہیں کرا تھا، پھر بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کا کام دینا چھوڑ نہیں دیا تھا، وہ کرتے رہے اپنا کام۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام، اس کے قرآن کا پیغام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے گھر والوں اور معاشرے کے سارے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اپنوں تک اور باقی ساری سوسائٹی تک پہنچاتے رہیں۔ دوسری سیکھنے والی اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں کائنات میں غور اور فکر کرنا ہے۔ اللہ نے نظام کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ غور اور فکر کرنا ہے کہ میرے اللہ نے یہ ساری دنیا میرے لیے سجائی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے اور جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ یہ اللہ نے میرے ہی لیے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، لیکن مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں ان کی پرستش کرنے لگوں، ان کی ہی عبادت کرنے لگوں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف انہیں سجدہ کروں، بلکہ ان کے ہی پیچھے بھاگوں، دنیا کی ہی دوڑ کے پیچھے بھاگوں، اپنے بچوں کے ہی پیچھے لگ جاؤں، کپڑے بنانے میں ہی لگ جاؤں۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرے اچھے گھر ہوں، میرے پاس بہت اچھے لباس ہوں، میرے پاس بہت اعلیٰ تعلیم ہو۔ یہ سب چیزیں ضرورت کی ہیں، اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے ہی رکھی ہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے اپنے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے دین کے پیغام کو سوسائٹی تک پہنچانا۔ اور اس میں سیکھنے والی یہ بات ہے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی کو دین کی دعوت دیں گے، اللہ کے قرآن کی دعوت دیں گے، تو ہم ان کو غور اور فکر کی طرف بلائیں گے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کرا کہ انہوں نے غور اور فکر کرائی، اور پھر ان کے دلوں نے گواہی دے ہی دی کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے، جن کی عبادت ہم کر رہے ہیں، ہمارے طور طریقے ہمارے آباء و اجداد کے غلط ہیں۔ یہ بات انہوں نے دل میں ان کے گواہی دے دی تھی، بس انہوں نے زبانوں سے ابھی نہیں کہا تھا۔
تو ہمیں اپنے بھی گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس بات کی غور و فکر کرانا ہے کہ جس سوسائٹی کے ٹرینڈز پہ ہم چل رہے ہیں، یا جن بدعات کو دین کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، یا ان غیر شرعی رسموں کو ہم کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں ہیں، جن کو سوسائٹی والے کر رہے ہیں، تو کیا یہ طریقہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا میرے رسول نے کر کے دکھایا ہے؟ جو میں کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں، انہیں غور و فکر کرائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ ایز اے مسلم ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ کیا ایز اے مسلم ہمارے یہی طور طریقے ہونا چاہیے، یا پھر ہمارے طور طریقے وہ ہونا چاہیے جو انبیاؤں کے، جو صحاباؤں کے، جو رسول کے تھے؟ جب یہ غور و فکر کرائیں گے، ہم انہیں دلائل دیں گے اور ان سے ان کے عمل کی دلیل مانگیں گے کہ آپ کس دلیل کے بنا پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے دوستوں کے جو سینے ہیں وہ کھول دیں گے اسلام کے لیے۔ جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا، ہم سچے دل سے چاہیں گے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست صحیح دین کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس راہ کی طرف لے آئے گا جس راہ کی طرف ہم انہیں لانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف۔ اور دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کرا کہ انہیں اتنے اسٹرانگ ریئیکشن ملے اپنے گھر والوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اس کے بعد بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں تھاما اور اللہ کو اپنا دوست بنائے رکھا۔ تو ہمیں بھی اس دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ جب بھی ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن ملیں، باتیں ملیں، تانے ملیں کہ تم تو بہت ملانی بنتی ہو، تم تو بہت دیندار بنتی ہو، دیکھے ہیں تمہارے عمل بھی کیسے ہیں، تو ان باتوں پہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، ہر تکلیف کو اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو کیسے دور کر دے گا اور کیسے ہمارے گھر والوں کو اور ان کے دلوں کو بھی نرم کر دے گا اپنے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس اسٹوری میں جتنی بھی سیکھنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو اس اسٹوری کو سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اپنے انبیاؤں سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ اس نیت کو، اس اخلاص کو قبول فرما لے، اس اسٹوری کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمیں انبیاؤں کے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔